लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की इस स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी स्ट्रीम जैसे कि आप जानते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स की है और आज इस हफ्ते का पहला दिन है और इंशाअल्लाह जैसे कि आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हमारे साथ शेख मोहतरम फ़ज़ीलतुद्दोक्तर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ते हैं। शेख मोहतरम आप लोगों के सवालात के जवाब देते हैं, तो इंशाअल्लाह आज भी शेख मोहतरम हमारे साथ होंगे और आपके सवालात के जवाब देंगे। आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि जिन भाई बहनों को सवालात करने हों अभी हम कुछ देर में लिंक इंशाअल्लाह पेस्ट कर देंगे और उस लिंक से ज्वाइन हो करके आप इंशाअल्लाह सवालात कर पाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह लिंक पेस्ट कर दी गई है, तो इस लिंक से ज्वाइन हो करके आप अपने सवालात कर सकते हैं। आइए बिला ताखिर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शेख वक्त चूँकि ज़्यादा हो गया है, इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू बिल्कुल बिल्कुल शुरू करते हैं फौरन। तो सबसे पहले गेस्ट है शाहरुख शेख, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल जी। शाहरुख शेख मैंने आपको ऐड किया है, आपको आवाज आ रही है तो अनम्यूट करें और जल्दी से अपना सवाल पूछें। शाहरुख शेख, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, फरमाएं। शेख इसके बाद मुझे ऐड कर दीजिए ना शेख। ठीक है। अगले गेस्ट है हम कैफ, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी कैफ, आपको आवाज आ रही है? जल्दी से अनम्यूट करो और अपना सवाल पूछें। ठीक है, हमजा अमीन आप तैयार रहें। हमजा अमीन। अस्सलाम वालेकुम शेख अरशद, शेख नसीम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख स्नोफॉल बारिश की तरह होती है, तो स्नोफॉल में क्या हम लोग जमात छोड़ सकते हैं और दुआ मांग सकते हैं क्या? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल ये है कि जब बर्फबारी होती है तो क्या इसकी वजह से हम जमात छोड़ सकते हैं? देखिए भाई, जमात हर उस उज़्र की बुनियाद पर छोड़ सकते हैं जिसके अंदर की मशक्क़त हो। मस्जिद जाने में मशक्क़त हो तो जमात छोड़ी जा सकती है। और जाहिर है बर्फबारी होने का मतलब ये है कि मौसम बहुत सर्द है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उस मौसम में नहीं निकल सकते, तो हर वो इंसान जिसको उस स्नोफॉल में बर्फबारी में निकलने में दिक्कत है, वो बीमार है या बीमार हो सकता है, उसने पहले भी तजर्बा कर चुका वो कर चुका है कि अगर उसको उससे परेशानी लाहिक हो जाती है तो उसकी वजह से वो जमात छोड़ सकता है। दूसरा सवाल इनका ये है कि वो बारिश की तरह होती है, तो जिस तरह से बारिश के बारे में आया है कि जब बारिश नाजिल हो तो दुआ करो, उस वक्त दुआ ज्यादा कबूल होती है, तो क्या बर्फबारी में भी दुआ की जाएगी? देखिए, बर्फबारी दूसरी चीज है और बारिश दूसरी चीज है। हम ये जानते हैं कि बर्फबारी दूसरी चीज है, बारिश दूसरी चीज है, दोनों के अहकाम अलग अलग हैं। लिहाजा मैं जहां तक समझता हूं कि बर्फबारी पर यह चीज मुंतबिक नहीं होती है जो चीज बारिश के बारे में है कि उस वक्त दुआ कबूल होती है। लेकिन दुआ तो आप कभी भी करें, दुआ का कोई खास वक्त नहीं है, आप दुआ कभी भी कर सकते हैं। जी हमजा अमीन भाई। जी शेख, एक दूसरा सवाल कर लूं? हाँ बोलिए। शेख, अगर कोई आदमी पैसे जमा कर रहा है तो शेख उसको कितने पैसे जमा करने पड़ेंगे कि उस पे हज वाजिब हो जाए? देखिए, एक बात आपके जवाब पर आने से पहले कि जो आदमी मुस्तती होता है पैसे के जरिया से और जिस्म के जरिया से, रास्ते के मामून होने के हैसियत से, उस आदमी पर हज करना ये वाजिब होता है। लेकिन
ایک قاعدہ ہے کہ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، اور ایک ہوتا ہے ما لا یتم الوجوب الا به فهو واجب۔ تو ما لا یتم الوجوب الا به فهو لیس بواجب۔ اب حج کب واجب ہوتا ہے؟ جب آپ کے پاس پیسے آ جائیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیسے جمع کر کے اپنے اوپر حج واجب کرنا ہے۔ کسی کے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ بھائی آپ پیسہ جمع کرو تاکہ آپ کے اوپر حج واجب ہو جائے۔ ہاں، پیسہ سیونگ ہوتی رہے، پیسہ جمع ہوتا رہے، اتنا ہو جائے کہ اب آپ سفر حج میں جا سکتے ہیں، تب آپ کے اوپر حج واجب ہے۔ لہٰذا دونوں میں فرق ہے۔ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، وما لا یتم الوجوب الا به فهو لیس بواجب۔ تو یہ بات سمجھیں کہ کسی مسلمان پر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ پیسہ کاٹ کے جمع کرے تاکہ وہ حج کرے، یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے اس کے لیے۔ اب آپ کا جو سوال ہے کہ کتنا پیسہ ہو جائے تو پھر اس کے اوپر حج واجب ہے۔ اس کے پاس اتنا پیسہ ہو جائے کہ ایک تو جو ہے حج کا جو سفر ہے وہ کر سکے، جانا اور آنا۔ دوسرے نمبر پر اس کے گھر میں اس کے جو اہل و عیال ہیں وہ تمام لوگ جن کا نفقہ اس کے اوپر واجب ہے، اتنی مدت جتنی مدت وہ گھر سے غائب رہنے والا ہے اتنی مدت کا خرچہ اسے چھوڑ کے جانا ہے۔ کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جتنا کچھ آپ نے جمع کیا ہے لے کر کے چلے گئے، اب ادھر پیچھے جو ہے بیوی بچے یا جو آپ کے اہل و عیال ہیں وہ پریشان حال رہیں۔ تو آپ کے پاس ایک تو آنے اور جانے بھر کا خرچہ ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ آپ کے پیچھے جو آپ کے اہل و عیال، آپ کے تحت آنے والے جو لوگ ہیں جن کا نفقہ آپ کے اوپر واجب ہے، ان کا نفقہ بھی آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو جب اتنا پیسہ ہو جائے تب آپ کے اوپر حج واجب ہے۔ جی شیخ، بہت بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ شاہ رخ شیخ کو ایڈ کر رہا ہوں۔ جی شاہ رخ صاحب، السلام علیکم، اویلیبل ہیں آپ؟ شفیق بھائی ریچارج کر دو نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، فرمائیں۔ شیخ میرا سوال یہ تھا کہ جیسے اگر ہمارے مسلم سماج یا لوگوں میں مطلب خود غرضی یا خود پرستی ایسا عام ہو جائے کہ مطلب کوئی مطلب لوگ رہتے شیخ کہ مطلب وہ اپنا ہی اپنا دیکھتے، مطلب ہمارا گھر سکھیا، ہم لوگ اچھے تو لوگ مطلب کیا خیال کرنا، ایسا نہ تو پڑوسی کو دیکھتے نہ آس پاس یا جو بھی لوگ رہتے جو ضرورت مند ہے، اگر اللہ نے انہیں صلاحیت دی ہے مال و اعتبار سے یا جو بھی اعتبار سے، تو تعاون یا مدد نہیں کرتے۔ تو شیخ اگر ایسا حال ہو تو ان کی رہنمائی کیسے کرے؟ جزاکم اللہ خیرا۔ جی بارک اللہ فیک۔ دیکھیے، سماج اور معاشرے میں، ہمارے خاندان میں یا ہمارے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں، ان کے تئیں ہمارے اوپر کچھ چیزیں واجب ہوتی ہیں، کچھ چیزیں مستحب ہوتی ہیں۔ ان دونوں کے درمیان فرق کو سمجھیں۔ کچھ چیزیں سماج کے افراد کے لیے ہمارے اوپر واجب ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں مستحب ہوتی ہیں۔ جیسے واجب میں آپ کے اہل و عیال کا نفقہ، آپ کا پڑوسی ہے اس پڑوسی کا خیال کرنا، عام مسلمان کے جو حقوق ہیں ان سے حسن سلوک کرنا، حسن معاشرت کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، جو حقوق ان کے جو بھی بیان کیے گئے ہیں، یہاں پر ہم حقوق نہیں بیان کر رہے ہیں، وہ حقوق ان کو دینا، یہاں تک کہ سماج اور معاشرے میں جو غیر مسلم افراد ہیں ان کے بھی کچھ حقوق ہیں آپ کے اوپر، ان حقوق کی ادائیگی کرنا۔ تو یہ چیزیں آپ کے اوپر واجب ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے اوپر واجب نہیں بلکہ مستحب ہیں۔ جیسے اگر کوئی انسان سماج کے اندر پریشان ہے، مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، کوئی بھی انسان جو پریشان حال ہے اسے مالی تعاون کی ضرورت ہے، یہ میرے اوپر واجب نہیں ہے، یہ میرے اوپر مستحب ہے۔ میں چاہوں تو کروں، چاہوں تو نہ کروں۔ اگر میں کروں گا تو مجھے اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، میں نہیں کروں گا تو میں گنہگار نہیں ہوں۔ لہٰذا ان دونوں امور کے درمیان فرق کرنا یہ ضروری ہے۔ تو جو حقوق ہمارے اوپر واجب ہیں ان کی عدم ادائیگی پر تو ہمیں ملامت کیا جائے گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، لیکن جو چیزیں ہمارے اوپر مستحب ہیں
ان کی ترغیب تو دی جائے گی لیکن ان کے ترک کرنے پر ملامت نہیں کیا جائے گا. اب جیسے آپ نے کہا کہ کچھ لوگ خود غرض ہوتے ہیں. دیکھیے اب خود غرض کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر جو حقوق واجب ہیں لوگوں کے وہ ادا نہیں کر رہا ہے, تو ایسی خود غرضی تو قابل ملامت ہے. ہم کہیں گے کہ بھائی جو حقوق آپ کے اوپر واجب ہے وہ آپ ادا کیجئے, لیکن اگر وہ ان تمام حقوق کو ادا کر رہا ہے لیکن سامنے والا چاہتا ہے وہ اس سے آگے بڑھ کر کے ہماری مدد کرے, آپ نہیں کرتے ہو تو کہتا ہے یہ خود غرض ہے. یہ وہ خود غرضی نہیں ہے جس پر ملامت کیا جائے گا. بھائی شریعت نے اسے اختیار دیا ہے, اگر وہ چاہے تو آپ کی مدد کرے, چاہے تو نہ کرے, یہ اس کے اختیار میں ہے. بہت شکریہ شیخ. جی شاہ رخ بھائی. شیخ اگر کوئی بھائی ایسے ہے جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہے مال اعتبار سے, یا کوئی ایسی قابلیت دی ہے جو وہ لوگوں کو سکھا کے لوگوں کی کام میں مدد کر سکتے, یا بچوں کو سکھا سکتے, مگر وہ تو بھی نہیں کرتے, یا نکاح ڈھونڈنے میں کسی اگر کرا سکتے آسانی سے وہ نہیں کرتے, یا کسی بھائی بہن کو آسانی ہو جائے, تو کیا یہ گنہگار ہوگے؟ سنیے اصل سوال پہ آئیے, کون سا کام ہے جس پر مدد, تاکہ میں دیکھیے حقوق اتنے زیادہ ہیں نا, حقوق اتنے زیادہ ہیں جس کو آپ 2-4 گھنٹے نہیں بیان کر سکتے. تو حقوق کئی طرح کے ہیں, کئی طرح کے. آپ وہ بات بتائیے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تاکہ میں اس پر 2 ٹوک بتا سکوں آپ کو. مطلب جیسے کوئی بھائی حلال روزی جیسے آپ ہیں, اور حلال روزی جیسے, سنیے بھائی سنیے, جیسے آپ ہیں, آپ کو شادی کی ضرورت ہے, آپ کسی سے کہہ رہے ہیں بھائی میرے لیے رشتہ ڈھونڈیے. اب اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ آپ کے لیے رشتہ ڈھونڈے. اگر وہ آپ کی مدد کرتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے, اسے اجر ملے گا. اگر نہیں ڈھونڈتا ہے تو آپ اسے ملامت نہیں کر سکتے. وہ بہت مالدار آدمی ہے, وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے, بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتا ہے, اس کے اوپر جو بھی مالی حقوق ہے تمام حقوق کو ادا کرتا ہے. اس کے اوپر بھی آپ کو اسے مدد چاہیے کہ بھائی آپ بہت مالدار ہو میری مدد کرو, اور وہ نہیں دیتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خود غرض ہے. جو واجب حقوق تھے اس نے ادا کر دیے, جو مستحب حقوق ہے وہ نہیں کرنا چاہتا ہے, اس پر ملامت نہیں کر سکتے. لہٰذا آپ کوئی خاص چیز بتائیے کہ فلاں چیز میں نے یا کسی نے کسی شخص سے مدد مانگا, اس نے مدد نہیں کیا, تو کیا وہ گنہگار ہے؟ جی جی ٹھیک ہے شیخ, سمجھ گیا, جزاکم اللہ خیرا. شیخ اور ایک چھوٹا سوال کر سکتا ہوں؟ جی پوچھ لیجئے. شیخ میرا اور ایک سوال یہ تھا کہ مطلب اس میں 3 کیٹیگری کے لوگ ہیں شیخ. جیسے ایک اگر مسلمان یا کوئی بھی چکن یا مٹن کی شاپ ہے, وہ اپنے ایسے بورڈ پہ لکھے تو رہتے مطلب حلال چکن ہے یا ایسے سے حلال میٹ ہے, مگر اگر ان کے کرمچاری ایسے بسم اللہ پڑھ کر ذبیحہ نہیں کرتے ہوگے اور اسے بیچتے ہوگے عام عوام میں, یا اور جیسے کیٹرنگ والے ہو گئے, تو اسے جو پروسا جاتا ہے جب کھلایا جاتا ہے, بیچتے ہیں یا بیچتے ہوں وہ شیخ مطلب وہ دیا بھی جاتا ہے نا, جیسے کولڈ سٹوریج بھی رہتا ہے ایسا, مطلب کسی کا آرڈر رہتا ہے تو ایسا دینا بھی ہوتا ہے کاٹ کے. تو اگر کوئی بھائی ایسے لوگ ہیں جو بسم اللہ پڑھ کر ذبیحہ کر کے دے رہے اور عام عوام اسے خرید بھی رہی ہے, کھا بھی رہی ہے, مگر شیخ کوئی اگر شخص ایسا عالم ہے تو وہ بولتا ہے بسم اللہ پڑھ کر کھا لینا چاہیے, تو شیخ ان تینوں لوگوں میں کیٹیگری میں کون لوگ گنہگار ہو گیا اگر ایسا کوئی بسم اللہ بغیر پڑھا ہوا کوئی کھایا جاتا ہے گوشت؟ تو جزاکم اللہ خیرن. دیکھیے بھائی, کوئی بھی ذبیحہ حلال ہونے کے لیے بسم اللہ پڑھ کر کے اسے ذبح کرنا یہ شرط ہے. وَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, جب تک اس پر بسم اللہ نہیں پڑھا گیا ہے, بغیر بسم اللہ کے ذبح کیا گیا ہے, تو وہ ذبیحہ مردار ہے, وہ حلال نہیں ہے. اب ایک عام مسلمان کی چکن کی دکان ہے, مٹن کی دکان ہے, تو اگر کوئی مسلمان ہے تو جب ہم اس سے گوشت, ہم یہ جانتے ہیں کہ مسلمان ہے, جب ہم گوشت خریدنے جائیں گے تو ہمیں یہ تحقیق کرنے کا پابند نہیں بنایا گیا کہ بھائی یہ والی مرغی ذبح کیے تھے تو کیا بسم اللہ پڑھے تھے کہ نہیں. ایک قاعدہ ہے کہ الاصل فی تصرفات من تصح تصرفہ الصحہ, یعنی اگر اس آدمی کے اندر اصل یہ ہے کہ اس کے تصرفات صحیح ہیں تو ہم اس کو صحت پر ہی محمول کریں گے. کسی مسلمان کے گھر گئے, اس نے کھانا پیش کیا, ہم اسے یہ نہیں پوچھیں گے بھائی یہ حلال سے لائے ہو کہ حرام سے لائے ہو. ہاں اگر ہمیں یہ پتا چل گیا کہ یہ مرغی جو ذبح کیا ہے اس کی عادت ہے بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے, معروف ہے اس کے بارے میں,
ایسی صورت میں ہمارے لیے تحقیق کرنا ضروری ہے، ورنہ کسی مسلمان کی دکان پہ یہ تحقیق کرنے کے آپ پابند نہیں ہیں کہ یہ بسم اللہ کر کے ذبح کیا گیا ہے یا نہیں۔ جب آپ کو اس کے بارے میں خبر ملی ہو تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ اب آپ کے اس کے اندر جو بھی صورتیں آپ بیان کریں، آپ اس کو پتہ نہیں آپ نے کیسے 3 کیٹیگری میں جو ہے تقسیم کیا، تو کوئی بھی ذبیحہ جو بسم اللہ کہہ کر کے نہیں ذبح کیا گیا ہے اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بغیر بسم اللہ کیے ذبح کیا گیا ہے تو آپ اسے بسم اللہ کہہ کر کے کھا سکتے ہو، نہیں، ایسا جائز نہیں ہے۔ بسم اللہ کہہ کر کے تو آپ کو کھانا ہی ہے، لیکن اس ذبیحہ کے حلال ہونے کے لیے بھی بسم اللہ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ دراصل اس بارے میں ایک حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے غالباً، کہ وہاں مدینہ میں جو اہل کتاب تھے ان کے یہاں سے گوشت وغیرہ آتا تھا، ہدیہ تحفہ وہ لوگ بھیجتے رہتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کے پاس سے گوشت آتا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ بسم اللہ پڑھو اور اسے کھا لو۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بسم اللہ پڑھ کے کھانے کے لیے کہا، اس بسم اللہ کا تعلق کس چیز سے ہے؟ کیا اس بسم اللہ کا تعلق اس ذبیحہ کے حلال ہونے سے ہے ذبح کرتے وقت، یا اس بسم اللہ کا تعلق کھانے سے ہے؟ اس بسم اللہ کا تعلق دراصل کھانے سے ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ بغیر بسم اللہ کے ذبح کیا ہوا ذبیحہ بسم اللہ کہہ کر کے کھا سکتے ہو۔ اس بسم اللہ کا تعلق جو اس حدیث کے اندر ہے، اس کا تعلق کھانے سے ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ بسم اللہ انہوں نے پڑھا ہے کہ نہیں، تو پھر آپ نے کھانے کی اجازت کیسے دی؟ اجازت اس لیے دی کہ وہ اہل کتاب کا ذبیحہ ہے۔ اہل کتاب سے ہم یہ پوچھنے نہیں جائیں گے کہ تم نے بسم اللہ پڑھا ہے کہ نہیں۔ ظاہر ہے وہ اپنے دین کے اعتبار سے اس کو ذبح کریں گے، ان کا جو عقیدہ ہے، ان کے دین میں ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اس طریقے سے ذبح کرتے ہوں گے، تو وہ ہمارے لیے اس کا کھانا جائز ہے۔ تو یہ چیز ایک استثنائی صورت ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں میں سے اگر اہل کتاب نے کسی جانور کو ذبح کیا ہے تو اس کا کھانا ہمارے لیے جائز ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ مائدہ کے اندر ہے۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ۔ جی شیخ میں یہ اس لیے پوچھ رہا تھا کیونکہ میں بہت ساری ایسی دکانیں ہمارے ایریا میں جانتا ہوں جو مسلمان حجاب میں عورتیں رہتی ہے اور مرد بھی رہتے، داڑھی رکھنے والے، ٹوپی پہننے والے، وہ ایسے دکانوں سے خریدتے جہاں پہ ان کے سامنے دیکھا بھی جا رہا ہے وہ بسم اللہ نہیں پڑھتے، تو وہ گوشت تو بھی خریدتا اور کھایا جاتا ہے۔ اس لیے میں پوچھ رہا تھا شیخ اس میں گنہگار کون ہوگے؟ بھائی دیکھیں، آپ کو کیسے پتا بسم اللہ نہیں پڑھتے؟ پتہ ہے شیخ، کیونکہ میں خود دیکھتا ہوں شیخ، میں دیکھتا ہوں خود، میں پریکٹیکل جانتا بھی ہوں۔ میرے بھائی نہیں شیخ، وہ زبان سے نہیں پڑھتے ہوئے دکھتے شیخ، تو آپ ان کو ایک بار زبان منہ پوچھ نہیں لیجئے، ہلتا ہے۔ سنیے، آپ ان کو جا کر کے ایک بار پوچھ لیجئے، یا ان کو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو آپ ان کو جا کے پیار سے سمجھا دیجئے کہ بھائی آپ جو ہے ذبح کرنے لگے مرغی یا بکرا تو آپ بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ ضروری نہیں ہے کہ تیز آواز کے ساتھ آدمی پڑھے، اگر اس نے زبان اور ہونٹ ہلا کر کے پڑھا ہے، آواز باہر نہیں نکلی ہے، تب سے پڑھنا گئے، تو یہ تاکد تو آپ کم سے کم کر لیجئے۔ جی جی ٹھیک ہے شیخ، میں سمجھ رہا ہوں، مگر اگر کوئی بھی اس کے بھی سمجھانے بعد نہیں کہ اگر شخص کرتا ہے تو کیا اس میں کون گنہگار ہوگا شیخ؟ کھانے پہلے تو والے کی یہ دینے والے؟ کنفرم کرنا ہوگا، نہیں، پہلے تو یہ کنفرم کرنا ہوگا کہ کیا حقیقت میں نہیں پڑھتے ہیں۔ پوچھئے، آپ ہو سکتا ہے وہ آپ سے کہیں کہ نہیں ہم پڑھتے ہیں، جی تو یہ جب کنفرم ہو جائے آپ کو، جیسے اس نے بتایا کہ نہیں ہم نہیں پڑھتے ہیں، ایسی صورت میں وہ شخص بھی گنہگار ہے اور جان بوجھ کر کے اس مردار گوشت کو خرید کر کھانے والا بھی گنہگار ہے، دونوں گنہگار ہوں گے۔ یا جی اگر جی اس نے بسم اللہ نہیں پڑھا، سامنے والا نہیں جانتا، ایک عام مسلمان ہے، اس نے حسن ظن کی بنیاد پر جا کر مسلمان کی دکان سے میٹ خریدا، اب وہ تو حسن ظن رکھا ہوا ہے نا، میں نے جو قاعدہ بتایا کہ مسلمان میں اصل یہی ہے کہ اس کے تصرفات صحیح ہیں اس طرح کے، اب اس نے حسن ظن کی بنیاد پر گوشت خریدا لیکن سامنے والا بسم اللہ نہیں پڑھا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں وہ جو جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا ہے صرف وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ اس کو تو علم نہیں ہے، یہ تو اصل پر قائم ہے، لہٰذا اس سے جا کر کے پہلے تأکد کیجئے۔ جی جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شیخ، جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. اس کے بعد اگلے گیسٹ میں کیف آپ کو ایک بار پھر ایڈ کر رہا ہوں. آپ کو آواز آ رہی ہے تو جلدی سے انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں, ورنہ پھر میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اگلے گیسٹ عرفان بن نور, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ, ایک میرا سوال یہی ہے کہ جو اس سے پہلے بھائی صاحب سوال کر رہے تھے, ان نے پھر آپ نے کہا تھا کہ ان کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں اہل کتاب کا, تو وہاں پر یہ سوال ہے کہ کیا مشرک کا ذبیحہ بھی کھا سکتے ہیں؟ مشرک مشرک سے کا یعنی اہل دیکھیے, کتاب, یعنی اہل کلی طور کتاب پتہ تو ہو کہ یہ شرک. بھائی اہل کتاب کو تو پہلے نکال دیجئے, سائڈ میں کر دیجئے. اہل کتاب کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں, یہ مانتے ہیں آپ نا؟ جی جی. اہل کتاب مشرک ہیں کہ نہیں؟ اہل کتاب بھی مشرک ہے نا. تو اہل کتاب جو مشرک ہیں ان کو, اہل کتاب جو مشرک ہیں ان کو سائڈ میں کر دیجئے, کیونکہ ان کا ذبیحہ ایکسیپشن ہے, استثنائی طور سے کھا سکتے ہیں, جیسا کہ قرآن میں بتا جی دیا جی گیا. تو یہود و نصارہ کو ہم نے پہلے سائڈ میں نکال دیا. اس کے بعد یہود و نصارہ کے علاوہ جو مشرکین بچے, جی. ان کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں ہے. لیکن کیا آپ کی مراد کہیں مسلمانوں میں سے وہ لوگ تو نہیں ہیں جو شرک کرتے ہیں؟ جی ہاں, مثلا کوئی مسلمان جو لا الہ پڑھتا ہے لیکن اس کے اوپر یہ کلی طور پر وہ شرک کا مرتکب ہے, یعنی وہ شرک کرنے والا ہو. ہاں, تو جی, تو ان کا جس مسلمان شرک کرنے والا ہے اس کے بارے جی میں علماء نے کیا یہ آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ مسلمان اب کافر ہو گیا, دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ نہیں جی, نہیں بتایا ہے. تب کھا نہیں سکتے جی. ہیں اس کا ذبیحہ. شکریہ شیخ. آپ اب میرا دیکھیے, ایک یہ سوال ہے. ہاں یہ مطلب یہ سمجھ میں آئی بات اتنی کہ نہیں؟ جی جی الحمدللہ. ہاں جی. میرا ایک سوال ہے کہ ہمارا جی ایک بندہ ہے کہ اس کو بولتے ہیں اس وقت نوکری وغیرہ کر رہا ہے, یعنی وہ کیمپ کے اندر ہوتے ہیں, تو باہر وہاں پر ان کو نماز نہیں پڑھی جاتی. باہر کسی جگہ مسجد ہے, جمعہ کے دن کی بات کر رہا ہوں جی, باہر کسی جگہ مسجد ہے, حالانکہ اس تک آواز پہنچتی ہے, جو جمعہ پڑھا رہے ہیں, جو نماز پڑھ رہے ہیں, اس کی آواز اس تک پہنچتی ہے, اس بندے تک. تو کیا وہ بندہ وہیں پر اندر ان کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے جو باہر ہیں, مثلا مسجدوں میں؟ کہاں پر نماز پڑھ سکتا ہے, سمجھا نہیں. باہر ایک بندہ اندر مطلب کیمپ کے اندر موجود ہے, اسے باہر نہیں چھوڑتے, وہ نوکری کے لیے ہے, کوئی یعنی کمپنی جمعہ ہے, کے دن ہر دن کوئی مثلا. کمپنی ہے اسے باہر نہیں نکلنے دیتی ہے جمعہ کے دن, جمعہ پڑھنے کے لیے. جی بالکل, جی ہاں, بالکل. لیکن باہر کے جو علاقے ہیں جہاں پر اس تک آواز پہنچتی ہے جمعہ کی, جو خطبات وغیرہ دیتے ہیں, کیا وہ ان کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی وہ اللہ اکبر کریں گے اور یہ اندر رہ کر بھی اللہ اچھا, اکبر اسی طریقے سے پڑھ اس سکتے آواز پہ آپ کہہ رہے ہیں, ان کے ہیں؟ جی ساتھ کیوں کہہ رہے ہیں بھائی؟ پھر آپ جی جی ساتھ میں کہاں ہو جا پائے گا؟ ایک آدمی ہے شیخ جو کسی کمپنی میں کسی کیمپ میں ہے, اسے باہر نکل کر کے جا کے مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. جمعہ کی نماز کی آواز جی آتی ہے بالکل. اسے کمپنی کے اندر, کیا اس آواز کے ذریعہ سے امام کی مطابقت میں نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں پڑھ سکتا ہے, وہ نہیں پڑھ سکتا. پہلی بات تو کوشش کرے وہ کمپنی کے ساتھ بات کرے کہ بھائی اسے جمعہ جی پڑھنے جانے کی اجازت دی جائے. اگر اس کے پاس کوئی اور دوسرا جی راستہ ہو نوکری چھوڑ کر کے کسی اچھی جگہ نوکری کرنے کا, تو اس کی بھی کوشش کریں, کیونکہ ایسے لوگ جو آپ کو جمعہ پڑھنے نہیں جانے دیتے ہیں, آپ ان کے ہاں کیوں نوکری کریں؟ تو پہلے تو آپ کوشش کیجئے. آپ کے پاس اگر پریشانی ہے, کوئی راستہ نہیں بچ رہا ہے, تو ایسی صورت میں پھر آپ وہاں پہ ظہر کی نماز پڑھ لیں. جی لیکن اس آواز پہ آپ نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ جماعت کے بارے میں ایک اصول یاد رکھیں کہ صفیں متصل ہونی چاہیے. آپ امام سے کتنا بھی جی دور ہو جائے چلے گا. 1 کلومیٹر کی جی مسجد ہے, بالکل. آپ بالکل آخری صف میں ہیں, تب بھی امام کی مطابقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ جو صفیں ہیں متصل ہونی چاہیے, تب اس کو جماعت کہا جائے گا. شیخ ایک اور سوال ہے, شکرا جزاک اللہ اس کے لیے. بھائی پہاڑی عرفان علاقے بھائی, ہوتے 2 سوال میں آپ کے ہو گئے ہیں, وقت ہمارے پاس تھوڑا سا کم ہے اور ہم لوگ ڈیلی 2 ہی شکرا سوال جی, لیتے ہیں. ٹھیک ہے, بارک اللہ شکرا. بارک اللہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہے ریحانہ, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں.
جی حصہ ریحانہ. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. جی شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کوئی قرض مانگتا ہے اپنے سے تو سامنے والا قرض دینے کے لیے ہاں بولتا ہے, جی لیکن جو قرض لیتا ہے اس کے ہم نے اگر اتنا گولڈ ہو جتنا کہ یہ قرض اتنا برابری میں ہو, تو سامنے والا یہ بول رہا ہے قرض دینے والا بھائی تمہارا گولڈ میرے پاس رکھ لو, کبھی تم نہیں دیے قرض تو یہ گولڈ تم میرے پاس رکھو, پھر جب تم یہ پیسہ لوٹا دو گے تب میں تمہارا گولڈ بھی لوٹا دوں گا. تو یہ کیسا شیخ, ایسا کر سکتے یا نہیں, ذرا وضاحت کیجیے. جی شیخ کیا کہا اب انہوں نے؟ جی شیخ آپ مجھے سن پا رہے شیخ؟ شیخ ارشد جی شیخ, آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ ابھی مجھے آواز آ رہی ہے شیخ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے. کیا سوال ہے بہن کا؟ میوٹ ہو گئے ہیں, اصل میں میرا نیٹ ورک چلا گیا تھا شیخ, میں بالکل یہاں پر. اچھا میں جو تھوڑا سا سمجھا ہوں میں گیس کرنے کی, پھر سے اگر سوال ریپیٹ کر دیں آپ. جی شیخ میرا مطلب یہ ہے جیسے دو لوگ ہیں, ایک سامنے والا قرض مانگ رہا ہے دوسرے انسان سے, تو جو جی قرض دینے والا ہے قرض دینے والے کو جو قرض دینے والا اس کے پاس اتنا گولڈ ہے وہ گولڈ بیچنا نہیں چاہتا ہے, وہ کہتا ہے گولڈ میں اپنے پاس ہی رکھوں گا, لیکن تم قرض دے دو. اور پھر جو قرض دینے والا ہے وہ کہتا ہے کہ تم اپنا گولڈ میرے پاس رنگ پہ رکھ دو, کل کو تم کبھی قرض نہیں دے پائے تو یہ گولڈ میرا ہو جائے گا. جی تو یہ وضاحت کیجیے تو بہتر ہے. دیکھیے اس کو گروی کہا جاتا ہے, ہماری شریعت میں اس کو رہن کہا جاتا ہے. ایک آدمی نے ایک آدمی سے قرض لیا, قرض دینے والا کہتا ہے کہ میرے پاس اپنا کوئی سامان آپ گروی رکھ دو گارنٹی کے طور پر, کیونکہ کل کو اگر آپ نے میرا قرض واپس نہیں کیا تو میرا گھاٹا ہو جائے گا. تو یہ سامان جو آپ میرے پاس گروی رکھو گے, اگر میرا پیسہ آپ نے واپس نہیں کیا تو اسی کو بیچ کر کے میں اپنا قرض لے لوں گا. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو صحیح ہے. گروی میں رکھا گیا سامان سونا بھی ہو سکتا ہے, کوئی دوسرا سامان بھی ہو سکتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, سونے کو گروی رکھا جا سکتا ہے. لیکن آخر میں ایک جملہ آپ نے جو کہا کہ اگر آپ نے میرا قرض واپس نہیں کیا تو یہ پورا سونا میں لے لوں گا, ایسا نہیں صحیح ہے بھائی. ہو سکتا ہے اس نے قرض لیا ہو 1 لاکھ روپیہ, اور وہ جو سونا گروی میں رکھا ہے وہ سونا ہے 2 لاکھ کا. اب جب وہ قرض ادا نہیں کر پائے گا تو 2 لاکھ کا سونا کیسے لے لے گا, بلکہ اس سونے کو بیچا جائے گا, اس کو بیچ کر کے اپنا 1 لاکھ وہ لے گا, باقی 1 لاکھ اس کو واپس کر دے گا. تو مطلب وہ بیچ کر کے اتنا ہی لے گا جتنا اس نے قرض دیا ہوا ہے, اس سے زیادہ نہیں لے سکتا. لہٰذا یہ کہنا کہ جو سامان آپ گروی رکھ رہے ہو پورا سامان میں لے لوں گا واپس نہ کرنے کی صورت میں, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. بلکہ یہ اتفاق ہونا چاہیے کہ اگر واپس نہیں کر سکے آپ تو اس سامان کو بیچ کر کے اپنا قرضہ میں اس میں سے لے لوں گا, باقی آپ کو واپس کر دوں گا. اس طریقے سے صحیح ہے. ٹھیک ہے شیخ. جی سسٹر. جی شیخ میں نے پہلی بار ہی یہ بتایا تھا کہ گولڈ اتنا ہی ہے جتنا ایسا ہے, برابر ہی برابر اتنے ہی ریٹ میں. میں ابھی نیکسٹ ٹائم نہیں بتا پائی ایسا. ہاں کوئی بات نہیں. دیکھیے آخر میں نا جب وہ قرضہ واپس نہیں کر پائے گا تو پھر اس گولڈ کو بیچا جائے گا, اور بیچ کر کے وہ اپنی دی ہوئی رقم کو قرضہ دینے والا واپس لے لے گا, باقی اگر کچھ بچے گا تو اسے واپس کر دے گا. جی جی بہت شکریہ. ایک سوال اور ایڈ کر لیتے, جی سسٹر ایک سوال اور ایڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی کر لیجیے. جی شیخ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے کوئی رشتے دار ہو اپنے, اور سامنے والا ایک گھر خرید لیا ہے اور سامنے والے کے پاس بھی گھر ہے, اور ایک جیسا دوسرا شخص گھر تو خریدا ہے لیکن وہ اپنا اچھے سے گھوم رہا ہے پھر رہا ہے سب کچھ, اور سامنے والے کو اتنا نہیں ہے پر گھر ہے اس کے پاس, پھر بھی یہ ان کو پیسے دیتے کہ بھائی تمہارا کھانا پینا ہو جائے, پھر بھی وہ سامنے والے کو لگتا ہے کہ جس طرح سے تم عیش و آرام کر رہے اتنا پیسہ مجھے بھی دو. تو شیخ ایسا تو نہیں سکتے, لیکن سامنے والے کو پھر حسد اور جلن ہوتی ہے, تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ وہ سامنے والا بولتا ہے 1-2 لاکھ روپیہ دو مجھے ہر ماہ, تو یہ اتنا تو نہیں ہے شیخ, تو یہ کیسے؟
अब यहाँ पे आपको ये बताना पड़ेगा कि वो जो रिश्तेदार दोनों की आपस में कौन सी रिश्तेदारी है, क्योंकि रिश्तेदारियां ऐसी भी होती हैं जिनमें सामने वाले का खर्चा आप पर वाजिब हो जाता है उसके गरीब होने की सूरत में, रिश्तेदारियां ऐसी भी होती हैं जिसमें उसका खर्चा आप पर वाजिब नहीं होता है। तो लिहाजा ये बताना पड़ेगा आपको कि वो क्या रिश्ता है दोनों के दरमियान। शेख वो मेरे शौहर की तरफ से है, लेकिन वो मैं नाम नहीं ले सकती। नहीं, नाम मत लीजिए आप। देखिए भाई, आप ये मत बताइए कि वो आपका सवाल है, जरूरी थोड़ी है आपका मसला हो, किसी का भी हो सकता है। आप जैसे ऐसे कह सकती हैं कि दो भाई हैं या फला फला हैं, आप रिश्ता दोनों के दरमियान बता दीजिए बस, जरूरी थोड़ी है कि आपका मसला हो ये। जी शेख, मेरा मसला नहीं है, लेकिन करीबी रिश्तेदार का ही है। तो जैसे कोई नाम भाई बहन हो, भाई भाई हो, आप ऐसे बोलिए। जैसे हमारा मसला तो नहीं है, लेकिन जैसे भाई बहन हो, भाई म्यूट है सर। अच्छा, मैं ब्रदर रिश्ता बता दीजिए, जैसे बाप बेटा है, भाई भाई है, दोस्त अब है। बाप बेटा कहने से थोड़ी कोई समझ सकेगा किसका सवाल है। हाँ, जी, रिश्ता बता दीजिए। भाई माँ बेटे भी नहीं है और बाप बेटे भी नहीं है, जैसे भाई बहन और पहेलियां मत पूछवाइए प्लीज, आप रिश्ता बता दीजिए दोनों के दरमियान रिश्ता कौन सा है। नहीं, कैसा भाई होता है ना, बहन ऐसा समझिए से, भाई बहन भाई बहन सगे भाई बहन है या चचाजाद भाई बहन है। हमारे यहाँ चचाजाद भाई बहन को भी भाई बहन ही बोलते हैं। जी शेख, अपना खूनी रिश्ता, रिश्ता भाई बहन है, भाई बहन है, भाई बहन है। अब थोड़ा सा एक आप चीज बता दीजिए, और भी जाहिर है आपके बताने से नहीं पता चलेगा किसका सवाल है, कि गरीब भाई है कि गरीब बहन है। उसमें से देखा जाए तो बहन गरीब है, बट भाई के पास भी इतना नहीं है शेख। लेकिन जैसे कि भाई अपना मतलब खर्चा वर्चा बाल बच्चे है, तो फिर इतना नहीं हो पाता कि इतना अमाउंट दे सके। मैं तफसील से जवाब दूंगा, बस जितना पूछ रहा हूँ उतना बताइए प्लीज। आप जितना बहन गरीब है शेख भाई से, बहन गरीब है। हाँ, देखिए सवाल ये है शेख कि एक बहन है, गरीब है, उसका सगा भाई है जो बहुत अमीर है, कम अमीर है, जैसा भी है वो अमीर है, बहन गरीब है, परेशान हाल है। अब इनका सवाल ये है कि अगर कोई बहन गरीब है, परेशान हाल है, और भाई साहिब इस्तिताअत है, तो क्या भाई के ऊपर वाजिब है कि वो अपनी बहन का खर्चा उठाए या उसकी जो जरूरियात हैं उन्हें पूरी करे। इस सवाल का जवाब ये है कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या ये भाई अपनी उस बहन का वारिस बनने वाला है कि नहीं है, क्योंकि बाज सूरतों में भाई बहन का वारिस बनता है, बाज सूरतों में नहीं बनता है। जैसे अगर उस बहन के पास औलाद हैं, या उस बहन के पास बाप मौजूद है या औलाद मौजूद है, तो ऐसी सूरत में भाई वारिस नहीं बनेगा। अब जब भाई वारिस नहीं बनेगा तो भाई के ऊपर बहन का खर्चा भी वाजिब नहीं होगा। लेकिन अगर उस बहन के पास बाप भी नहीं है, औलाद भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में ये भाई उसका वारिस बनने वाला है, और जब आप उसके वारिस बनने वाले हो तो आपके ऊपर उसका नानो नफका वाजिब है। लेकिन यहां पर एक बात और याद रखिए कि अगर वो बहन शादीशुदा है तो किसी भी सूरत में इस भाई के ऊपर उसका खर्चा वाजिब नहीं होगा। मतलब शादीशुदा से मुराद उसका शौहर मौजूद है, क्योंकि शौहर के मौजूद होने की शक्ल में उस बहन का या उस औरत का नानो नफका मुकम्मल उसके शौहर पर वाजिब होगा। समझ में आई बात? सिस्टर वाज़ेह हुआ आपके लिए? जी शेख, अल्हम्दुलिल्लाह वाज़ेह हुआ। जी शेख, वो शादीशुदा भी है, उनके बच्चे भी है, शौहर भी है, सब कुछ है। शौहर भी, अगर शौहर भी है, बच्चे, शौहर भी है, बच्चे भी हैं, तो भाई के ऊपर बहन का खर्चा उठाना वाजिब नहीं है, लेकिन सिला रहमी उसे करनी चाहिए अगर बहन को कोई जरूरत है। हम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे ऊपर वाजिब है, नहीं करोगे तो गुनहगार हो, ये कतई नहीं कह सकते। हम उसे तरगीब देंगे कि जितनी हो सके आप मदद कीजिए बहन की, लेकिन उसके ऊपर बहन का खर्चा वाजिब नहीं है, क्योंकि एक तो उसका शौहर भी मौजूद है, दूसरे ये कि वो भाई उस बहन का वारिस भी बनने वाला है, क्योंकि उसके पास बच्चे मौजूद हैं। बच्चों की मौजूदगी में भाई वारिस नहीं बनता है, उसका खर्चा वाजिब नहीं है, लेकिन बहन की मदद करेगा तो ये बहुत अजर का काम है, ये सिला रहमी है। जी शेख, अल्हम्दुलिल्लाह देता है सामने वाला, ऐसा नहीं अब देते,
लेकिन सामने बताने की जरूरत, सुनिए ये बताने की जरूरत नहीं है, सवाल का जवाब कंप्लीट हो गया। अब जो आपका मसला है या जिसका भी मसला है वो समझ जाए कि कब भाई के ऊपर वाजिब है, कब वाजिब नहीं है। बहुत शुक्रिया शेख। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। परवेज खान, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मैं ये हदीस समझना चाहता हूँ, अबू दाऊद हदीस नंबर 28, उसका तर्जुमा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजाना बाल में कंघी करने को मना किया है। जी शेख। अबू दाऊद हदीस से मारूफ है, जी शेख। लेकिन फिर भी हदीस को खोल लेते हैं ताकि उसके अल्फाज सामने रहें। जी शेख। हदीस नंबर, हदीस के अल्फाज ये हैं, हदीस नंबर 28। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यम तशिता अहदुना कुल्ला यौमिन औ यबीला फी मुग़तसलिही। जी ये सही हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया कि कोई आदमी रोजाना कंघी करे। इस हदीस का मतलब क्या है? इस हदीस का मतलब बनने सवरने में हद से तजाउज करना, रेफाहियत के अंदर हद से तजाउज करना, ये इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर मना किया है। कोई आदमी उसको जरूरत नहीं है फिर भी वो हर वक्त उसी में लगा हुआ है। इंसान का खूबसूरत दिखना, अच्छे से रहना, साफ सुथरा रहना, बाल वगैरह संवार के रहना, ये हमारी शरीयत में मतलूब है, लेकिन सिर्फ एक हद तक। ऐसा नहीं कि अपना मुकम्मल वक्त उसी में जाया कर रहा है। तो यहां पर जो चीज मना है वो रेफाहियत के अंदर हद से तजाउज करना। लेकिन किसी इंसान को जरूरत है दिन में 4 बार कंघा करने की, बाल उसने इतने बड़े कर रखे हैं और ऐसी जगह रहता है जहां उसके बाल बार बार बिखर जा रहे हैं, उसे 4 बार कंघा करने की जरूरत है रोजाना, तो 4 बार कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उस वक्त है जब उसे जरूरत भी नहीं है लेकिन वो हर वक्त उसी में लगा हुआ है। तो यहां पे ये मकसूद है। जी परवेज भाई। शेख खुलासा ये है कि टाइम वेस्ट करना, हाँ ऐसे बिल्कुल, समझो। हाँ आप ऐसा ही समझे और वही बात मैंने भी कहा है। अच्छा। मेरा दूसरा ठीक है। सवाल है शेख, जी फ्लैट सिस्टम में वॉशरूम पूरा पैक होता 4 दीवारों में, अगर हमारा रुख किबला तरफ हो जाए या पीठ किबला तरफ हो जाए तो ये हराम है? इसमें बहुत इख्तलाफ है, लेकिन मैं राजे कौल सिर्फ आपको बताता हूं सही बात। इस सिलसिले में दोनों तरह की हदीसें वारिद हुई हैं। एक हदीस वो है जिसमें मुतलक तौर से नहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नस्तक़बिल किबला औ नस्तदबिरहा बिबौलिन औ गायतिन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ाए हाजत के वक्त इस्तिक़बाल इस्तिदबार दोनों से मना किया है किबला का। एक ये मुतलक हदीस है। बाज दूसरी हदीसें हैं जैसे कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की जो रिवायत है कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्तक़बिल शाम मुस्तदबिरल किबला देखा, जो है क़ज़ाए हाजत करते हुए। दोनों तरह की हदीसों को जमा करके जो बात सही मालूम होती है वो ये है कि अगर आप खुली जगह में हैं तो इस्तिक़बाल इस्तिदबार यानी मुंह करना या पीठ करना, ये दोनों मना है अगर खुली जगह में है तो। और अगर आप बंद जगह में हैं जैसे कि आपने बताया तो वहां पर ये मना नहीं है, ये जायज है। जी परवेज भाई, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फीकुम, बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। मोहम्मद, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरा सवाल ये था कि ये जो मतलब माँ बाप के ताल्लुक, ये जो जैसा कि हमें हमेशा ये सुनने में आता है कि माँ बाप की इज़्ज़त करना है और उनकी हमेशा फरमाबरदारी करना है। और अब कई सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि गैर ज़रूरी माँ बाप की दखल-अंदाज़ी, जैसा कि शादीशुदा जोड़ों के घरों में रोज़ जो है ना बात करते हैं और फिर कंपैरिज़न करते हैं कि मेरी ये बेटी के पास उन्होंने एसी ले लिया है, इन्होंने टीवी ले लिया है, तुम भी ले लो। उन्होंने, या फिर उनकी ज़ाती ज़िंदगी और इनकी ज़ाती ज़िंदगी के जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं सब
بولتے رہتے ہیں اور ایکسپیکٹیشنز یہ ہے کہ سب ایک ساتھ رہیں، یا پھر غیر ضروری مطلب جو میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑے لگانے والی بات آ جاتی ہے، تو مطلب اس پر کہاں تک یہ ہے؟ اور ایسا ہے کہ کئی سارے اس میں ہم کو مطلب اب ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے اور ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، تو غیر ضروری تعلقات رکھنا ضروری ہے کیا؟ دیکھیے، ماں باپ کے ساتھ حسن تعامل کرنا، اچھا سلوک کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، یہ بچوں پر واجب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن کئی سارے ماں باپ فرما برداری کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو جو بھی حکم دے دوں، میں بولوں کہ بہو کے ساتھ یہ سلوک کرو، بہو کو ایسا کرو، ایسا کرو، اپنے گھر میں تم یہ کھا سکتے ہو، بہو کو کپڑے لا کے دو یا بہو کو فلاں چیز لا کے نہ دو، ان تمام چیزوں میں میری فرما برداری واجب ہے۔ بہت سارے ماں باپ ایسا سمجھتے ہیں۔ ایک آپ ضابطہ یاد رکھیے کہ ماں باپ کی فرما برداری انہی چیزوں میں بچے کے اوپر واجب ہے جن چیزوں کا تعلق ماں باپ کی ذات سے ہو اور اس میں ماں باپ کی کوئی مصلحت ہو، ان کا اپنا کوئی فائدہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے والدہ کو مارکیٹ سے کسی سامان کی ضرورت ہے، انہوں نے آپ سے کہا کہ بیٹا یہ سامان لے آؤ جا کے۔ اب ظاہر ہے اس سامان کی انہیں ضرورت ہے، یہاں پر ان کی اطاعت کرنا آپ کے اوپر واجب ہے۔ لیکن اگر آپ کی والدہ کہیں کہ بیٹا ایسا ہے، میں بہو سے بہت تنگ آ گئی ہوں، اس کو 1 مہینے کے لیے میکے چھوڑ کے آؤ، ہے نا، اس میں ماں کا کیا فائدہ ہے؟ تو ان چیزوں میں اطاعت ضروری ہے جو پہلی بات تو جائز ہوں، شریعت کی مخالفت نہ ہو جس میں۔ دوسری بات یہ کہ اس میں ماں باپ کی اپنی مصلحت ہے، ان کا اپنا فائدہ ہے، ایسا نہیں کہ دل کی کوئی بھڑاس ہے جسے نکالنا ہے، اس میں اطاعت ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کے والد صاحب بولیں کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں انسان کی مدد کر کے آؤ، اس میں ان کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ صرف کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر آپ ان کی اطاعت کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ان کی اطاعت کرنا یہاں واجب نہیں ہے۔ ان کی اطاعت وہیں پر واجب ہے جہاں پر ان کی اپنی کوئی ذاتی مصلحت جڑی ہوئی ہے، اس وقت بیٹے پر یا بچوں پر ان کی اطاعت واجب ہے۔ دوسری بات یہ کہ ماں باپ کی اطاعت، ان کی خدمت، ان کی فرما برداری، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ بیٹے اور بہو کی ذاتی زندگی میں تدخل کریں، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ بہو، میں تو پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ کوئی بہو اس بات کا مطالبہ کر سکتی ہے اپنے شوہر سے کہ مجھے الگ سیپریٹ گھر میں رہنا ہے، مجھے جو ہے جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا، اس بات کا وہ مطالبہ کر سکتی ہے۔ لیکن اپنے یہاں پورا معاملہ الٹا ہے۔ مطلب اس موضوع پر کہاں تک ہم بات کریں گے، کتنا کس پوائنٹ پہ بات کریں، پورا معاملہ ہی سب الٹا ہے۔ دیکھیں، ماں باپ جب شادی کرتے ہیں اپنے یہاں، عموماً جو میں دیکھتا ہوں، عموماً سارے لوگ تو نہیں لیکن عموماً جب لڑکی دیکھتے ہیں اپنے لڑکے کے لیے، تو ان کے سامنے جو چیز ہوتی ہے وہ یہ نہیں کہ اس لڑکی کو میرے لڑکے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، وہ گویا کہ وہ اپنے لیے رشتہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو لڑکے کا باپ ہے وہ بھی تمام چیزیں اس کے جو اپنا معیار ہے وہ سارا معیار دیکھنا چاہتا ہے بہو میں۔ وہ جو ساس بننے والی ہے وہ ایسے بیٹے کی شادی کر رہی ہوتی ہے گویا کہ اب یہ بہو اسی کے ساتھ رہے گی، جیسے شادی اس بیٹے کی ہونے والی نہیں ہے، اس بیٹے کے گھر والوں کی شادی ہونے والی ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جب یہ آئے گی مکمل طور سے اس پر ہمیں کنٹرول کرنا ہے۔ تو یہ غلط ہے۔ جب ان دونوں کی شادی ہو گئی، ان کی اپنی زندگی ہے، ان کو اپنی زندگی جینے دیجیے۔ اگر وہ آپ کے حقوق میں کہیں کوئی کمی اور کوتاہی کر رہا ہے تو وہاں پر آپ اسے ٹوک سکتے ہیں۔ جی الگ ہی رہتے ہیں، مگر فون پہ وغیرہ بات چیت ہوتی ہے تو دخل اندازی اور جو ہے نا غیر ضروری اب تعلقات دیکھیے، رکھنے سے کوئی فائدہ ہی دخل نہیں۔ اندازی کبھی کبھی تو بچے بھی غیر ضروری شکایتیں کرتے ہیں نا، جیسے آپ جیسے مان لیجیے جو دخل اندازی کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ دخل اندازی جو ہے ضروری دخل اندازی ہو، تو اگر کوئی مسئلہ جب سامنے آئے گا نا کہ کس مسئلے میں وہ دخل اندازی کرتے ہیں، تو وہاں پہ ہم بتا پائیں گے کہ ہاں ان کا ایسا کرنا صحیح ہے کہ نہیں۔ جی وہی کوئی دوسرے بچوں سے کمپیئر کر رہے ہیں، جیسے انہوں نے اے سی لے لیا تو آپ بھی لے لو، ویسا وغیرہ، تو ہم نہیں، اپنی بالکل اوقات نہیں، کے ساتھ رہیں گے اور نہیں یہ بالکل نہیں کر سکتے، نہیں ایسا نہیں کر سکتے۔ جی ٹھیک ہے شیخ، ایک اور دوسرا سوال تھا میرا،
ایک قرآن کی آیت جو ہم لوگ اکثر پڑھتے ہیں، جس میں کہتے ہیں کہ انسان اور جن کو خالص عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو یہ مطلب کس سچویشن میں آئی تھی آیت، یا پھر جو ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ 1000 بار اللہ اکبر بولو تو کوئی رتبہ بھی بڑا نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا، تو پھر اس میں اس کا مطلب ایگزیکٹلی ہے کیا؟ اس کا مطلب ایگزیکٹلی یہ ہے، جیسے ہم یہاں پہ اس وقت اسٹریم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ایسے تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کام کے لیے ہم آئے ہیں جو 1 گھنٹہ یہاں پر اپنا صرف کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں اپنا مقصد ہی نہ پتا ہو کہ ہم یہاں آئے کس لیے ہیں، 1 گھنٹہ کیوں ضائع کر رہے ہیں، تو بتائیے کہ ہمیں لوگ کیا سمجھیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جب ہم لوگوں کو پیدا کیا اس دنیا میں، تو ہمیں پتا ہونا چاہیے نا کہ ہم پیدا کس لیے کیے گئے، ایسے تو نہیں پیدا کیے گئے ہیں بیکار میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بتا رہا ہے کہ تمہیں ہم نے جو پیدا کیا ہے اس دنیا میں، اس لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ جاؤ کھاؤ پیو گھومو پھرو زندگی ختم، اس لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ تمہیں پیدا کرنے کا اصل مقصد ہے کہ تم عبادت کرو، میری اطاعت اور فرما برداری کرو۔ یہ دنیا تمہارے لیے امتحان کی جگہ ہے، اس امتحان میں کامیابی کے لیے کوشش کرو، کامیاب ہو کر کے جو آخرت کی ہمیشہ والی زندگی ہے اس میں عیش و آرام کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی زندگی کا ایم اور اس کا مقصد بتا رہا ہے اس آیت میں، تاکہ اسے آپ ہمیشہ یاد رکھو۔ جی 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 بہت شکریہ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، عبدالاحد، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نصیحت چاہوں گا آپ سے۔ جی ایک آدمی ہے انہوں نے اپنے بچے کے عقیقہ نہیں کیا، مطلب جہالت تھی یا کچھ اور تھا، بہرحال تو ابھی ان کو سمجھ میں آیا کہ ابھی دونوں بچوں کا عقیقہ کرنا ہے، تو ابھی تو فی الحال وہ سعودی میں ہے، سعودی میں رہتے ہیں، تو ان کے خواہش یہ ہے کہ میں رمضان میں آؤں تو رمضان میں عقیقہ کروں اور اسی میں سارے لوگوں کو افطاری کرا دوں۔ تو کیا وہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی خصوصی فضیلت ہے یا ڈبل اجر کا ایسی کوئی بات ہے؟ نہیں، دیکھیے عقیقہ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر ان کی چھٹی رمضان میں ہو رہی ہے، رمضان میں آ رہے ہیں، یا رمضان کا موقع ایسا ہے جس کو مناسب سمجھ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بس اس کی کوئی ایسی خصوصیت نہیں کہ رمضان ہی میں کرنا ہے۔ بھائی ان کو رمضان میں وقت مناسب لگ رہا ہے، رمضان میں ان کی چھٹی ہو رہی ہے، رمضان کے اندر وہ فارغ ہیں، جب چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اس سے چاہے وہ افطاری کرائیں سحری کرائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ پریشانی اس وقت آتی ہے جب کوئی آدمی تخصیص کرے اس وقت کی، تو ابھی ان کو تخصیص کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو وقت ان کو مناسب لگے اس وقت وہ عقیقہ کر سکتے ہیں۔ جی شیخ، اچھا آپ نے بھی ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اگر کوئی 1 کلومیٹر دور ہو لیکن امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تو وہ مقتدی ہی مانا جائے گا، لیکن عورتوں کا کیا مسئلہ ہے؟ جیسے ہمارے یہاں مسجدیں ایسی ہوتی ہیں نا، جیسے خاص طور پر ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کی بات بتا رہا ہوں کہ مرد حضرات کی مسجدیں الگ ہے اور عورت کی ذرا پیچھے ہے، بیچ میں 2 دیواریں حائل ہے، لاؤڈ اسپیکر لگی ہے، تو وہ نماز پڑھتی ہے تو کیا وہ مقتدی ہے؟ دیکھیے ابھی میں صرف عورتوں کے مسئلے پر جواب دے رہا ہوں آپ کو۔ ایک مسجد ہے، بہت بڑی سی مسجد ہے، آگے 2-3 صف مرد کھڑے ہوئے ہیں، اس کے بعد 10-12 صف چھوڑ کر کے ایک دیوار ہے، دیوار کے پیچھے عورتوں کا انتظام ہے، مسجد ہی کا حصہ، مطلب مسجد کے اندر ہی دیوار ہے۔ تو وہ پوری مسجد چاہے جتنی بڑی مسجد ہو جائے، پوری جگہ وہ مسجد ہی کا حصہ مانا جائے گا۔ عورتیں کہیں پر کسی بھی حصے میں کھڑی ہو سکتی ہیں، اگر اس مسجد کے اندر کھڑی ہو رہی ہیں عورتیں تو کسی بھی جگہ پر کھڑی ہو سکتی ہیں، کیونکہ عورتوں کی صف مردوں کی صفوں سے متصل نہیں ہوگی، تو اس مسجد کے اندر عورتیں کہیں بھی کھڑی ہو سکتی ہیں۔ اور یہ ضروری بھی ہے کہ مردوں اور عورتوں کے صفوں کے درمیان دوری ہو، یا تو پردہ ہو یا تو دوری ہو، تو مسجد کے اندر کہیں بھی کھڑی ہوں گی، یہ جائز ہے۔ اگر وہ مسجد کے باہر، جیسے ایک تو مسجد کی عمارت ہے، ایک مسجد کے باہر مان لیجیے کوئی گھر بنا ہوا ہے، اب مسجد کے باہر کسی گھر میں جا کر کے نماز پڑھنا چاہتی ہیں، تو پھر یہ درست نہیں ہے۔ یہ اسی وقت درست ہے جب مسجد کے اندر گنجائش نہ ہو اور جو سامنے والا پیچھے والا گھر ہے مسجد سے متصل ہو، درمیان میں فاصلہ نہ ہو، تو
तो जायज है। बात वाज़ेह جی है। عبداللہ واضح جی ہے شیخ، شیخ بات واضح ہے، واضح ہے۔ یہی بات اوپر والی مسجد میں بھی لاگو ہوگی نا شیخ، جیسے بعض ہاں بعض بالکل جگہوں میں ایسی ہوتی بالکل۔ ہے کہ اوپر ہوتی ہے ان کی مسجد۔ جی جی دیکھیے ایک قاعدہ فقہیہ ہے کہ الفضاء تابع للقرار۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے میں ابھی جس جگہ بیٹھا ہوں، یہ اوپر والی جو جگہ ہے، فضا اوپر والی جگہ اسی جگہ کے تابع ہے۔ اگر یہ جگہ میری ہے تو اوپر والی جگہ میری ہوگی، اگر نیچے مسجد ہے تو اوپر والی جگہ بھی مسجد مانی جائے گی، وہ چاہے جتنے منزل بن جائے۔ تو اگر کوئی اوپر بھی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی مسجد ہی کا حصہ مانا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے شیخ، شیخ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، بارک اللہ فیک۔ اللہ بارک۔ شیخ چونکہ وقت ہو گیا ہے تو اسی سے ایک چھوٹا سا خالی کہ کسی مجبوری کے تحت بھی شیخ عورتوں کا تھوڑا سا دور نہیں کیا جا سکتا؟ جیسے ابھی میں ایک جانتا ہوں مسجد جہاں پر ہمارے یہاں ہوتا ہے تو خصوصاً جمعہ میں وہاں پر صرف خواتین کے لیے انتظام کرتے ہیں، لیکن مسجد بالکل ٹائٹ ہوتی ہے، حتیٰ کہ مسجد میں 2 جمعہ کرانا پڑتا ہے، تو ان لوگوں نے ایک الگ سے جگہ لی ہے خواتین کے لیے، لیکن بیچ میں ایک زمین حائل ہے، بیچ میں وہ زمین کیوں ہے یہ بتائیے؟ وہ کسی اور کی پراپرٹی ہے شیخ۔ مطلب دیکھیے ایک تو ہوتا ہے کہ جو مسجد اور اس جگہ کے درمیان جو فاصلہ حائل ہے کسی مجبوری کی وجہ سے حائل ہوتا ہے، ایک تو یہ سبب جی ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر عورتوں والی جگہ اور مسجد کے درمیان ایک سڑک ہے، اب سڑک پہ تو ہم جماعت نہیں کھڑی کر سکتے، سڑک آنے جانے کے لیے ہے، اب یہ مجبوری ہو گئی۔ ایک مجبوری یہ ہو سکتی ہے کہ کسی مان لیجیے غیر مسلم کی جگہ ہے، گھر ہے اس کا، وہ نہیں کھڑے ہونے دے سکتا ہے وہاں پہ، یہ بھی ایک مجبوری ہے۔ تو اگر کوئی کسی ایسی مجبوری کی بنیاد پر وہ فاصلہ ہے جو شریعت کے ہاں قابل قبول ہے مجبوری، تو ایسی صورت میں اس فاصلے کا اعتبار نہیں ہوگا، تو پھر وہ متصل مانا جائے گا۔ لیکن بغیر کسی مجبوری کے کوئی دور جا کر کھڑا ہو جائے 2-3 گھر چھوڑ کر کے، تو پھر وہ صف متصل نہیں مانی جائے گی۔ واضح ہے شیخ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر شیخ وقت دینے کے لیے، بہت بہت شکریہ۔ یہیں پر آج کی اسٹریم کو ہم لوگ ختم کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے ناظرین سے معذرت خواہ ہوں، آج تھوڑا سا لیٹ اسٹریم سٹارٹ ہوئی تھی لیکن ہم نے وقت پر ختم کی، اس لیے کہ نماز کا وقت ہوتا ہے تو شیخ محترم کو ہم لوگ نہیں روک سکتے۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ تو آج کی ہماری اسٹریم کو ہم لوگ یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جن بھائی بہنوں کے سوالات رہ گئے ہیں وہ کل کی اسٹریم ضرور جوائن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی اسٹریم میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔